सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम की मुस्तकिल मेज़बान डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान की गैर मौजूदगी में ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। नाज़रीन, दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका की सरबराही का ताज कमला हैरिस के सर सजने जा रहा है या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर फातिहाना अंदाज में मुक्का लहराएंगे, व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे, इसका फैसला बस होने को है। और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने अमरीकियों को मुतवज्जो करने, उनके वोट का हकदार होने के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है, सब्ज़ बाग दिखाए हैं, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ तनकीदी हमले भी किए हैं और ग्रैंड डिबेट में भी हिस्सा लिया है, मुबाहिसे मुज़ाकरे भी हुए हैं, जिसके बाद दोनों ही अपनी अपनी फतह के लिए पुरुमीद हैं और वाइट हाउस जाने के दावेदार हैं। इलेक्शन सर्वे जो पोल्स हैं उनके मुताबिक दोनों रहनुमाओं में बस 19-20 का फ़र्क ही नज़र आ रहा है और अमेरिका के कौमी सतह पर जो सर्वे किया जाता है 538, उसके मुताबिक कमला हैरिस की मकबूलियत औसतन 47.9%, जबकि ट्रंप की जो मकबूलियत है वो 46.9% बताई जा रही है। और दोनों की जीत का दारोमदार जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो हमेशा से ही अमेरिकन इलेक्शन पर असरअंदाज होती हैं उन पर मुनहसर है, जिनमें फ्लोरिडा हो, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन सर फहरिस्त हैं। और यहाँ पर वोटर्स का रुझान किसी भी सर्वे में वाज़े नहीं हो सका है, जबकि सियासी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि गैर वाज़े वाइट हाउस के मकीन का फ़ैसला जो है वो इस इलेक्शन के नताइज और इसका जो रिज़ल्ट सामने आएगा उस पर पाकिस्तान के क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पर इस इलेक्शन के क्या असरात होने जा रहे हैं। नए अमरीकी सदर को इसराइल फ़लस्तीन की जंग के साथ साथ यूक्रेन और जो रूस की जंग है, दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत चीन से भी ख़तरा है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी, जिसको दोनों ने अपनी डिबेट में उसका हिस्सा बनाया है, दोनों उम्मीदवारों ने अपनी तकारीर का मौजू बनाया। ये चैलेंजेस हलफ उठाने वाले सदर के लिए पहले रोज़ से ही मुंतज़िर होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। प्रोग्राम में साबिक सफारतकार हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए। डेमोक्रेटिक रहनुमा वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करेंगी नवीन शेख साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट डॉक्टर बाकिर साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, दुनिया की बड़ी ताकत अमेरिका सुपर पावर, इंतखाबात होने जा रहे हैं, बस थोड़ा ही वक्त रह गया है, आप किसको देख रहे हैं वाइट हाउस का वकील बनते हुए? और जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक तो बस 19-20 का ही फ़र्क है। जी, जहाँ तक इन इंतखाबात का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल है कि ये जो स्विंग स्टेट है ना, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगा वो आपका डिजिटल मीडिया करेगा। इस टाइम जो बड़ी एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है वो आप देखें कि ये जो रिपब्लिकन का वोटर है ये अमूमन खामोश वोटर होता है। ये कभी भी इस तरह के सर्वे या पोल्स में ना इसी तरह वाज़े क्लियर जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता। चाहे आप 2016 के इलेक्शन देख लें जिसके अंदर जितने भी सर्वे थे या पोल थे वो हिलरी क्लिंटन के हक में थे, जबकि ट्रंप का ये रिपब्लिकन का कहीं नाम और निशान तक नहीं था। ये 2024 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये खामोश वोटर था इनका रिपब्लिकन का, वो भी बढ़ चढ़ कर इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। या आप ये करें सर्वेज में या पोल्स में जो ना एक बाकायदा तौर पे एक एक्टिव है या अपनी जो है ना अपनी राय का इजहार कर रहा है। यहाँ पर जहाँ तक इन वोटर का या इन इंतखाबात का ताल्लुक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्ले करेगा आपका डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए या उसको इस्तेमाल करने के लिए एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी बनाएगा, वही एक्चुअली वाइट हाउस का आप ये कह सकते हैं ताज सजाएगा इसके अंदर। तो इसमें आप किसको देख रहे हैं, किसने इफेक्टिव पॉलिसी बनाई है डॉक्टर साहब? क्योंकि अब तो बस इलेक्शन कैंपेन ऑलमोस्ट खत्म होने मेरा ख्याल है जो अभी तक मुझे नजर आई है वो रिपब्लिकन की, वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी से जा रहे हैं और क्योंकि उन्होंने खामोश जो उनका वोटर था उसको भी बाहर निकालने में कामयाब हुए हैं। जहाँ तक डेमोक्रेट्स का ताल्लुक है, मुझे उनकी कोई इस तरह की एक पावरफुल स्ट्रेटजी नहीं नजर आ रही, सवाए इसके
کہ جو ایک ایجوکیٹڈ یا اربن ووٹر ہے وہ شروع سے یہ سرویز میں یا پول میں حصہ لیتا ہے، بس وہی اسی طرح کا ان کا ایکٹیو ہے. تو جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ریپبلکن کا بہت زیادہ کنٹرول ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یا آپ پبلک اوپینین بلڈ کرنے کے اوپر، یا ووٹر کے اوپر انفلوئنس کرنے کے اوپر. آپ کو اس کی واضح مثال نظر آتی ہے ٹویٹر کے اوپر بھی، کہ ایلون مسک جو ہے ان کے ہر ایک کمپین کے اندر یا ٹویٹر کے اندر ٹرمپ سے زیادہ وہ ایکٹیو ہے اور ووٹر کو اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر. سو مجھے ابھی تک جو ہے نا ریپبلکن کی پالیسی ایز کمپیئر ٹو دا ڈیموکریٹس بہت افیکٹو بھی نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک بہت اچھے ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. اور اسی کو دیکھیں ہر آئے دن جو ٹرمپ ہے یا اس کے سپورٹر ہیں وہ دیکھیں کبھی یہ مسلمانوں کے سپورٹ میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کبھی آپ ایون دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے یہ ہندو کے بارے میں، اور انہوں نے کہا ٹرمپ نے اپنی ایک واضح اسٹریٹجی شو کی ہے کہ ٹویٹر کا سہارا لے کر کہ جی میں ایز اے پریزیڈنٹ کبھی کسی وار کا حصہ نہیں رہا. میڈل ایسٹ کے اندر میرے ہوتے ہوئے میں نے ایک طرح کی اسٹیبلٹی اور پیس پروموٹ کیا تھا، اور جبکہ اسی طرح یوکرین یا رشیا کی جس طرح کا کنفلکٹ ہے، اگر وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو کوئی جنگ شروع ہی نہیں ہوتی. جو اس وقت یوکرین کانفلکٹ چل رہا ہے، یوکرین رشیا کانفلکٹ اور مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ اگر وہ ہوتے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. اور یہ شاید سمپیتھی گین کرنے کے لیے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. یہ سمپیتھی گین کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایکچولی اس کا اپنے جو ٹریک ریکارڈ ہے نا، اگر دیکھیں نا 2016 سے 2020 تک، یہ میرے خیال میں واحد ایسے پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے باقاعدہ کسی بھی جنگ کا اس طرح حصہ نہیں بنے جس طرح کے پچھلے پریزیڈنٹ بنتے رہے. اصل میں اس چیز کو بھی یہ کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہے نا سب سے پہلے سوچتا تھا امریکہ کے بارے میں، تو میں اصل میں میری جو پالیسی ہوگی اسی کی ایک کنٹینیوشن ہوگی، میں اسی کا تسلسل قائم رکھوں گا. کیونکہ میں 4 سال رہا اس کے اندر، اسی میں مڈل ایسٹ میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں آیا، یوکرین رشیا کے اندر بھی جو اس طرح کنفلکٹ ہوتے تھے میں اس کا، کیونکہ امریکہ خود کسی اس کا ڈائریکٹ حصہ نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے جو اس بات کا گواہ ہے کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں رہے. نوین شیخ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. نوین شیخ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے شو میں. ٹرمپ کا جو غیر جمہوری رویہ ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ بہت زیادہ ان کا رہا امریکہ کے اندر. ان پر اس حوالے سے تنقید بھی کی جاتی رہی، کچھ ان پر کیسز بھی بنے، اسکینڈل بھی سامنے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا جو سروے رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بس کیملا ہیرس اور ٹرمپ کا 19-20 کا ہی فرق ہے. کیا یہ سب باتیں امریکہ میں اتنی اہم نہیں سمجھی جاتی؟ نوین شیخ صاحبہ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ بلانے کا آپ کا. دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں آج کل. جو نمبر 1 ایشو چل رہا ہے یہاں پر وہ غازہ کی وار کا ہے. تو جو آپ نے ابھی بولا ہے کہ اس طرح سے جو ہے اس کو لوگ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں، بالکل نہیں. اس وقت کوئی چیز میٹر نہیں کر رہی ہے. اس وقت نمبر 1 چیز جو ہے وہ غازہ کی وار ہے. تو اور ابھی جیسے بھی کوئی صاحب ابھی بات کر رہے تھے، تو غزہ وار پر تو نوین صاحبہ ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ اس وقت وہاں پر پریشر بھی ہے، ان کو تنقید کا بھی سامنا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ اور جو بائیڈن رجیم کے دوران ہی یہ سب کچھ شروع ہوا ہے. اور ٹرمپ کی ریلیاں اسپیشلی جو مشیگن میں وہ کیمپین کر رہے ہیں، وہاں پر فری پیلسٹین کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. مسلم ووٹرز نے اسٹیج پر آ کر ان کو سپورٹ بھی کیا ہے. تو ڈیموکریٹس کو تو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی یہ صورتحال. جی بالکل بالکل کر سکتی ہے بالکل. لیکن سم ہاؤ ویمن کے جو ووٹ ہیں وہ کمالا ہیرس کے طرف جا رہے ہیں ابھی. لیکن اور آپ نے دیکھا ہوگا نیک ٹو نیک چل رہا ہے. لیکن اب دیکھیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے what's gonna happen tomorrow. لیکن جو غازہ کی وار ہے، میں بار بار یہی بولوں گی کہ غازہ کی وار کا بگ امپیکٹ ہوگا اس الیکشن پر. دیٹ از لائک نمبر 1 priority for everyone here, especially Arab Muslims or any Muslims around the world. یہ غازہ کا ایشو is the biggest, it's going to be the game changer for this elections. ٹھیک. اچھا آپ جو اسکینڈل وغیرہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ٹرمپ کے اسکینڈل سامنے آئے، غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی رہا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑا ہے سرویز میں؟ آلموسٹ کیملا ہیرس اور ٹرمپ برابر ہی چل رہے ہیں. بالکل جی بالکل، کیونکہ it doesn't matter، وہ ان کی پرسنل لائف میٹر، ان کا تھا ایشو جو بھی تھا، لوگ اس کو میٹر نہیں دیکھتے اس ایسپیکٹ میں. تو اس کا کوئی جیسے آپ بول رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو، ان سب جو معاملات تھے، ان کے اسٹیٹمنٹس کو اور ان پر جو کیسز بنے، سب کو لے کر ڈیموکریٹ سے فائدہ بہت اٹھایا تھا، اسٹیٹمنٹ بہت دیے تھے، لیکن نہیں ہو رہا نا، اپیرنٹلی نہیں ہو رہا. اور ہم کل بھی دیکھ لیں گے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگین میں بار بار ایک بات کو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں، غازہ وار از دی بگیسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک. مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بھی پروگرام کو ڈسکس. رفعت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو امریکن الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بس تھوڑا ہی اب وقت رہ گیا ہے،
کس کو بازی لے کر جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس کی کیمپین سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر باقر نے تو کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا کو بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے ریپبلکنز کی کیمپین نے، حالانکہ ڈیموکریٹس نے بھی بہت اچھی کیمپین کی ہے، باراک اوباما نے بڑا ساتھ دیا کیملا ہیرس کا اور بھرپور طریقے سے ایک الیکشن کیمپین چلائی ہے اور ابھی بھی چلا رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے آپ کو 5 نومبر کو؟ شکریہ بہت بہت. میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے امریکہ کی الیکٹرل ہسٹری کے اندر کہ تقریباً 8 کروڑ کے سے زیادہ کے لوگ جو ہیں انہوں نے ارلی ووٹنگ میں حصہ لیا ہے. اور اس ارلی ووٹنگ کے پیٹرن کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو کہ ریپبلکن پارٹی کے سپورٹرز ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اس کا یہ ایشو بیس الیکشن نہیں ہے، یہ بیٹل ہے نیریٹیوز کی. یعنی کس کا نیریٹو، اور وہ پرانا نیریٹو جو ٹرمپ صاحب کا ہے یا جو اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کملا ہیرس کر رہی ہیں وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتی ہیں. اور تیسرا فیکٹر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے اندر 40 لاکھ ایسے ووٹرز ہیں جو کہ پہلی دفعہ پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں. تو ان کا رجحان کیا ہوگا اس کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کے اندر ایک وار ویرینس ہے کہ وہ ہر قسم کی وار سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں اکانومی کا مسئلہ ہے. اور وہ CNN کا بھی جو لیٹسٹ پول ہے اس کے مطابق 80% of the people have ٹیک کہ اکانومی جو ہے اس سے نمبر 1 ایشو فار دیم. اور اس کے بعد اگر آپ نیچے چلتے جائیں تو پھر جو ٹرمپ کا جو مسئلہ ہے وہ جو ان کی کیمپین کا ایک حصہ ہے وہ ہے امیگریشن کا مسئلہ. تو یہ امیگریشن کا مسئلہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن جب تک اکانومی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ کلنٹن جب الیکٹ ہونے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اس جملے کو ہمیں یاد رکھنے کی اور دہرانے کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے کہا اٹ از دی اکانومی اسٹوپڈ. تو امریکہ کے اندر جو الیکشن جو ہے اس کے اندر کوئی ایک ایشو اگر سامنے آ رہا ہے تو وہ اکانومی کا ایشو ہے. اور اس کے حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نیریٹو ہے وہ ٹرمپ کا، کیونکہ وہ ٹیسٹ کر چکے ہیں اس کو لوگ، اور وہ ایک جو سوراخ سے 2 دفعہ لوگ ڈس سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کے لیے they would like to try something new. اور کمالا ہیرس کا جو نیریٹو ہے اس حصے میں کافی مضبوط ہے. تو آن بیلنس میں کہوں گا کہ ریپیٹ کرتے ہوئے کہ یہ ٹائٹ ریس ہے، لیکن اس کا آؤٹ کم will be decided by the 3 factors that I mentioned. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوئنگ اسٹیٹس اور مسلم ووٹرز کے بارے میں یہ بہت زیادہ وہاں پر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے جو سچویشن سامنے آ رہی ہے، جو مذاکرے ہوئے، پھر اس کے بعد میں جو الیکشن کیمپین ہے، ریلیز ہیں، ان میں سوئنگ اسٹیٹس کو زیادہ فوکس دونوں نے ہی کیا ہوا ہے، لیکن ٹرمپ ہر ایریا میں کو ٹچ کر رہے ہیں جا کر، اور جو ایز کمپیئر ٹو کملا ہیرس، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کیملا کچھ ایسے ایریاز میں نہیں جا رہی ہیں لیٹن امریکہ یا پھر جہاں پر عرب مسلم یا عرب امریکن ووٹر زیادہ ہوں، ان ایریاز میں وہ زیادہ ٹچ نہیں کر رہی ہیں. تو یہ مسلم ووٹرز آپ کو لگتا ہے فیصلہ کن ہوں گے وہاں پر سوئنگ اسٹیٹس، اسپیشلی مشیگن؟ ہاں، مشیگن کی جو پوری اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو کاؤنٹیز ہیں وہ اس کے اندر مسلم کمیونٹی کا بڑا زور بھی ہے اور وہ انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو اوور آل جو اگر آپ سوئنگ اسٹیٹس کا کانسیپٹ لے لیں تو سوئنگ اسٹیٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کین ناٹ سے فار شیور ان کی اسٹیٹس کے اندر جتنی بھی کاؤنٹیز ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ ایک ہی طرف کا جھکاؤ رکھتی ہوئے ووٹ دیتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ جو 2 سوئنگ اسٹیٹس کے اندر جس کے جارجیا جس کے بھی کافی سارے ووٹ ہیں تو وہ بھی ان کا بھی ایک بڑا مؤثر کردار رہا ہے. لیکن ٹرمپ الٹیمیٹلی لاسٹ دی لاسٹ الیکشن جس کے اندر وہ جارجیا کو جیتنے میں ناکام رہے، اور اسی کے حوالے سے انہوں نے پٹیشنیں بھی کی. تو دس الیکشن ول بی ایکسٹریملی کنٹروورشل، کیونکہ امریکن سوسائٹی جو ہے وہ کافی پولرائزڈ ہے اور وہ ان کے اندر اوپینین کافی بٹی ہوئی ہیں. اور اس بٹے ہوئے ماحول کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس کا نیریٹو جو ہے وہ کتنے زور سے وہ چلا سکتے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے کہ کملا ہیرس نے اس طریقے سے توجہ نہیں دی ہے مسلم ووٹ کے اندر، بیکاز آئی فیل ویری اسٹرانگلی
کہ وہ سوئنگ اسٹیٹ جو ہیں اس کے اندر بھی ارلی ووٹنگ کی ریشو جو ہے وہ کافی زیادہ جو بڑھ چکی ہے اور بہت زیادہ ڈیسائسو فیکٹر ہے. اور لیکن ابھی جو الیکشن کے اندر جو 5 گھنٹے کے اب تو الیکشن کیمپین وائنڈ اپ بھی ہو رہی ہے, لیکن ان کے جو لاسٹ ٹورز ہیں اس کے اندر وہ پینسلوینیا ول بھی کرٹیکل, کیونکہ اس کے 16 ووٹس ہیں 19 ووٹس ہیں, اور وہ بہت ہی دیٹ کین سوئنگ دی بیلنس آف دی 260 270 ووٹس ون وے اور دی ادر. رائٹ. اچھا ڈاکٹر باقر صاحب, آپ متفق ہیں ڈاکٹر رفعت حسین صاحب کے پوائنٹ سے کہ اس بار کچھ نیا چاہ رہے ہیں, ٹرمپ کو دیکھ بھی چکے ہیں, ان کے اسٹیٹمنٹ, ان کا رویہ امریکنز؟ بالکل جی, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ, اس ٹائم یوتھ بھی جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی حوالے سے ٹرمپ نے یوتھ کو بڑا اٹریکٹ کیا ہوا ہے. خاص طور پہ یہ جو غزہ جو اسرائیل کا ایشو ہوا نا, جس طرح بائیڈن نے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دی یا سپورٹ کی اسرائیل کی, وہ اس سے جو ان کا یوتھ ووٹر ہے نا وہ ان سے ایک طرح سے متنفر ہوا. اور اس کی آٹومیٹکلی کیونکہ ٹرمپ نے بھی بڑی ہی, حالانکہ ٹرمپ بڑا سپورٹر تھا اسرائیل کا یا اس طرح کا, جو آپ دیکھیں کبھی اس طرح پیلسٹائن کو اوپنلی سپورٹ نہیں کیا, لیکن جو ہی یہ کرائسس سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو ابھی بھی اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اگینسٹ. نہ بائیڈن گئے, نہ کملا گئی, نہ ٹرمپ گئے. یہ تو ہم نے کسی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا, لیکن وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں, ٹرمپ نے کہا کہ میں ہوتا تو جنگ والی صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی اور یہ جنگیں ساری ختم ہونی چاہیے. اسرائیل کے اگینسٹ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ٹرمپ. وہ گئے نہیں, لیکن ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں نا, ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں جو فلی سپورٹ کر رہے تھے, انڈورس کر رہے تھے اسرائیل کے ایکشن کو, جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے نا وہ بیسکلی ان جنگوں سے وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا. پہلے آپ دیکھیں تو ایک کنزرویٹو جو ووٹر تھے نا وہ ٹرمپ کی سپورٹ میں, اب یوتھ کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی اصل میں اس کے آ گیا, کیونکہ اس کا مطلب ہے امریکن سوسائٹی اٹس سیلف وہ وار ہی نہیں چاہتی, وہ کسی کانفلکٹ کا ڈائریکٹ حصہ بننا ہی نہیں چاہتی. اور اسی کو میڈیا جو اسٹریٹجی ہے نا ٹرمپ کی بہت حد تک ایک کامیاب اس لیے بھی ہے کہ ایک اپنا نیریٹو بلڈ کرنے میں, پبلک اوپینین بلڈ کرنے میں ایز کمپیئر ٹو دا ڈیموکریٹس انہوں نے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی اس کے اندر. اور یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے مشیگن کا, وہاں پر دیکھیں یہ زیادہ تر جو مشیگن کے اندر یہ مسلم ووٹ ہے, وہ 16 جتنے بھی ہیں وہ تو دیکھیں سارے یہ مڈل ایسٹ یا عرب کنٹری کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن کو, ڈیموکریٹس کو وہ آزما چکے ہیں ڈیورنگ دس کرائسس کے دوران. اب جو ٹرمپ ہے ان کو اٹریکٹ کر رہا ہے کسی طریقے سے کہ جی میں تو تھا, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا, اور میں جب آؤں گا تو اس طرح کا ایشو ہونے بھی نہیں دوں گا میں اس کے اندر. تو یہ ایک ان کے لیے کیس اسٹڈی بھی تھی. اگر آپ دیکھیں اسی وار کو سپورٹ کرنے میں فرانس نے بھی پے کیا, یو کے نے بھی پے کیا کہ جو وہ فلی انڈورس کر رہے تھے اس آپریشن کو اسرائیل کو, تو ان کا امپیکٹ ان کے الیکشن کے اوپر کیا پڑا. اور جہاں یہ امریکہ کی بات ہے, اس کو اصل میں سوشل میڈیا نے بھی اس کو اندر پولیرٹی, ایک ملٹی پولر سوسائٹی میں کنورٹ کر دیا. اس کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ جس کے اندر جو ایک آپ یہ کہیں اسٹیبلش اسکالر ہیں, ریسرچر ہیں, وہ ڈیموکریسی کو اس لیے تھریٹ کہتے ہیں کہ جو امریکن سسٹم, ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ بڑا سٹیبل ہے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی ویو ہے یہ اس نے اصل میں ان ڈیولپڈ ڈیموکریٹک رجیم کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ایک طرح سے. سو یہ جو پولرائزیشن ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ سامنے آیا. نوین شیخ صاحبہ, ایک تو یہ جو پولرائزیشن یہ کتنی افیکٹو ہو گیا الیکشن پر جس کا ذکر ڈاکٹر باقر صاحب نے کیا, پھر جو 40 لاکھ نیا ووٹر امریکہ میں اس وقت بنا ہے, اس کو کون سے امیدوار, ڈیموکریٹس نے بھی بہت کام کیا ہے, ریپبلکنز نے بھی کیا, آپ بطور ڈیموکریٹس لیڈر کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس ووٹر کے لیے کتنی زیادہ کملا نے یا باراک اوباما نے یا ڈیموکریٹس نے محنت کی؟ گڈ کویشچن. میرا تو انہوں نے جو نئے ووٹرز آئے ہیں جیسے انہوں نے بتایا ینگسٹرس کے لیے ان کا کالج کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, فری ایجوکیشن فار کمیونٹی کالجز فار 2 years, وہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. دوسرا ٹیکسز کا یہاں پہ بہت ایشو ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسز آر گیٹنگ انکریزلی آن اے ڈیلی بیسس, اس کا انہوں نے ان کو دیا ہوا ہے بریک. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مے بی ان کو اٹریکٹ کرتی ہوں گی اور کریں گی انشاءاللہ, جس سے وہ پھر آگے چل کے ووٹ دیں گے.
बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, फिर गज़ा और यूक्रेन और रशिया की जो सूरत हाल चल रही है, इन जंगों से कितने इलेक्शन ये इन जंगों पर इसके असरात मुरतब हो सकते हैं और कितने मुंतज़िर हैं यहाँ के लोग अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट के लिए। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, नवीन शेख साहबा, डॉक्टर बाकिर साहब। आप तमाम मेहमानों से ही हम डिस्कशन कर रहे हैं अमेरिका में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। और ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि जो गज़ा का की सूरत हाल चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो ओवरऑल हो रहा है, लेबनान में जो हो रहा है, इसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा है, इस पर अमेरिकन इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो कितना मैटर करता है और इस इलेक्शन से इन तमाम तर सूरत हाल को कितना फ़ायदा होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये किस हद तक ख़त्म हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं अगर रिपब्लिकन्स आ जाते हैं तो जिस तरीके से ट्रंप ने कहा, उनका माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जो अफगान वॉर थी वो हमने देखी उनके दौर में ख़त्म हुई या रुक गई, तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर वो बरसर इक़्तिदार होते तो ये सूरत हाल ही पैदा ना होती और वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो दुनिया में जारी तमाम जंगों का ख़ात्मा कर देंगे। तो आप समझते हैं कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स तो इस वक्त भी हुकूमत में है और उनके होते हुए तमाम तर तनाज़े चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये इसमें ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है ना जी कि अगर मैं पावर में होता तो ये जंगों की सूरत हाल जो है वो पैदा ही ना होती, उसमें काफ़ी वजन भी है और काफ़ी उसकी रेजोनेंस भी है। लेकिन मसला ये है कि अमेरिका के इलेक्शन के अंदर इस वक्त डोमेस्टिक इशू या डोमेस्टिक नैरेटिव जो भी पार्टी बिल्ड कर रही है, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, उनके हवाले से उसकी रेजोनेंस जो है वो किस हद तक वो लोगों को अफेक्ट करती है। उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि यूक्रेन के अंदर जो लॉबी है अमेरिका की, जो यूक्रेनियन लॉबी है विच इज वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, वो बड़ी ही एक्टिव है। उनके पास पैसे भी बहुत हैं और उनका जो यूक्रेन के साथ इंटरेस्ट है उनका उसकी लॉबी के साथ बड़ा ज़्यादा है। तो उस हवाले से यूक्रेन की लॉबी की जो एफर्ट है ऑन बिहाफ ऑफ द यूक्रेनियन इंडिपेंडेंस और उसकी नेटो के अंदर शमूलियत का जो मसला है उसके हवाले से भी, और उनका जो एंटी इम्पीरियल स्टांस है, एंटी जो पुतिन स्टांस है, उसकी भी काफ़ी रेजोनेंस वहाँ पे होगी। ये तो हो गया यूक्रेन के मसले की बात। आज जब मिडिल ईस्ट की बात है तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये कहना कि अमेरिका और जो अमेरिका की जो दोनों पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हैं, उनके अंदर फ़र्क नहीं है। मेरे ख्याल में एक हद तक फ़र्क है, वो आपको नज़र आता है, जो कि कमला हैरिस ने यूक्रेनियन पैलेस्टीनियन के हकूक़ की बात की है और पैलेस्टीनियन जो 2 स्टेट सोल्यूशन है जिसके बारे में इस वक्त इजराइल एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कहने के भी तैयार नहीं है, उसको उन्होंने डिसमिस किया है। और जहाँ तक इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस का ताल्लुक है, वो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज के अंदर बेसिक के ऊपर एक इत्तेफाक है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो इजराइल का मुकद्दम है और वो प्रायोरिटी है, लेकिन उसको हैंडल कैसे करेंगे, उससे निकलेंगे कैसे, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन होगा। तो जैसे ही अगर हम ट्रंप साहब अगर जीते हैं तो अगर वो वापस पावर में आते हैं तो उनके लिए एक टेम्पलेट मौजूद होगा, क्योंकि वो वादा कर चुके हैं। लेकिन इस मामले में डेमोक्रेट्स की सिचुएशन जो है वो खासी वाज़ेह नहीं है, सिवाय उन वर्बल स्टेटमेंट्स के जिसका मैंने अभी आपको हवाला दिया। राइट। नवीन शेख साहब, आप क्या समझती हैं? कमला ने भी खुलकर इसराइल की हिमायत की थी, जबकि जब डोनाल्ड ट्रंप बरसर इक़्तिदार थे तो उन्होंने यरूशलेम को दारुल खिलाफत तस्लीम किया था इसराइल का। तो सूरत हाल तो स्टेटमेंट में भी, अमली तौर पर भी मिडिल ईस्ट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप सिंपैथी गेन करने में कामयाब हो गए हैं। क्या वजह रही कि कमला या डेमोक्रेट्स इस सूरत हाल का फ़ायदा नहीं उठा सके? जो स्टेटमेंट ट्रंप देते रहे, हालांकि उनका झुकाव रहा है इसराइल की तरफ, उन्होंने किसी भी एक स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि इसराइल को अपना दिफा करने का हक हासिल नहीं है, मगर इस सूरत हाल को लेकर डेमोक्रेट्स की कैंपेन खासी कमज़ोर नजर आई।
ایسا نہیں ہے، آپ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ صحیح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں ابھی، بلکہ کل بھی اف آپ ناٹ مسٹیکن کمالا نے دوبارہ وار کے بارے میں بولا ہے کہ میں اس کو فنش کرنے میں پوری کروں گی اپنی کوشش. میں نے پہلے بولا تھا کہ غازہ وار ہے، سیکنڈ ایشو یہاں پہ الیگل بٹ شی از امیگرینٹس. اسٹل وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ. نوین صاحبہ، آپ نے کہا کہ کملا نے بالکل کلیئر واضح موقف اپنایا اس کانفلکٹ کو لے کر جو اس وقت مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، لیکن وہ امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ تھی جب یہ تنازع شروع ہوا تھا. دیکھیں پریزیڈنٹ کے یہاں پر نا بہت زیادہ وائس پریزیڈنٹ از جسٹ دیئر ٹو گیو ہر اوپینینس اور ان کا ساتھ دیتی ہیں، لیکن فل اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو ایم شیور کہ کمالا ہیرس نے اپنا پورا ایکٹ کرا ہوگا اس کے بارے میں وار کو اسٹاپ کرانے میں، لیکن اگین جیسے میں نے بولا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پریزیڈنٹ کی یہاں پہ زیادہ رائٹس ہوتی ہیں ٹو امپلیمنٹ اینی کائنڈ آف ڈیسیژن. اچھا، ایک بڑی ڈیموکریٹس کے لیے خوشکن صورتحال ہے وہ یہ کہ صنفی امتیاز بہت زیادہ دیکھنے میں ملا ہے. جو سروے سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق امریکہ میں خواتین یہ چاہتی ہیں کہ کیملا پریزیڈنٹ بن جائیں، اور مرد ووٹرز کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ برسر اقتدار آئیں، اور اس میں جو 62 کے لگ بھگ پرسنٹیج ہے وہ کیملا ہیرس کے حق میں گئی ہے. اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا کیملا آپ کو لگتا ہے کہ ایک تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی پہلی خاتون صدر بن کر؟ جی ہوپ تو یہی ہے، پہلی مائنورٹی اور وومن بن کر فرسٹ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس 47 کیوں نہیں بن سکتی ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے بولا کہ ساری جتنی بھی ویمن ہیں وہ کمالا ہیرس کے فیور میں ہیں ووٹ دینے کے لیے، جس میں ان کا نمبر 1 کنسرن ابورشن کا ہے. I'm sure آپ کو اس بارے میں معلوم ہوگا. تو اس کو لے کے ویمن جو ہیں وہ بہت زیادہ کمالا کی طرف جا رہی ہیں. ان کے لیے یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے یو ایس اے کی اور ہمارے مطلب امریکن سٹیزنس کے لیے. لیکن بہرحال ٹرمپ نے 2016 میں بھی اس جو استقاط حمل ہے اس صورتحال پر بات کی تھی، اسٹیٹمنٹ دی تھی. بہرحال وہ 2016 کا الیکشن ون کر گئے تھے. کر تو گئے تھے، لیکن ابھی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ کافی یہاں پہ ان ریگارڈس ٹو ویمنس ہیلتھ یا ابورشن کے لیے بہت زیادہ انہوں نے سخت لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی ہیں اسٹیٹ بائی اسٹیٹ. تو اس پہ جو ہے کافی فیمیلز نے ان کا رد عمل آیا ہے اس رپورٹس پر. تو اسی لیے وہ لوگ کمالا ہیرس کو، جن سے میری بات ہوئی ہے، ان کا نمبر 1 ریزن اسی کے لیے ہے کہ انہوں نے کمالا ہیرس کو چوز کرا ہے، پلس شی از اے فیمیل آف کورس، اس وجہ سے. ڈاکٹر باقر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، پھر رشیا اینڈ یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے، اس پر الیکشن کتنے ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ اور یہاں پر آپ کو لگتا ہے جس طرح ریپبلکن اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اب تو ڈیموکریٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ان جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، کس کے آنے پر واقعی میں جنگیں ختم ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی صورتحال ہے. دیکھیں اگر یہاں پر نا 2 ایکٹر ہیں آپ کے، خاص طور پہ اسرائیل اور رشیا، اور اس میں ایک امریکہ کو شامل کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں جہاں تک رشیا کی بات ہے، چائنا کی بات ہے، تو یہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں ریپبلکن کے ساتھ بات کرنے میں، نیگوسیشن کرنے میں، بات چیت کرنے میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے 2016 کے الیکشن میں تھے، وہ رشین مداخلت کی وجہ سے ٹرمپ جو تھا نا جیت گیا تھا، ہیلری کلنٹن کو شکست ہوئی تھی. اسرائیل بھی زیادہ کمفرٹیبل ہے. اگر دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ بڑی یوکرینین ایک بڑی اسٹرانگ لابی ہے، اسی طرح اسرائیلی بھی بڑی ایک اسٹرانگ لابی ہے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریپبلکن کے آنے سے ہمیں بہت زیادہ اس کے فائدہ بھی ہوا. فار ایگزامپل کیپٹل شفٹ ہونے سے لے کر اس کو بہت ساری اسٹیٹس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، ڈپلومیٹک ریلیشن بلڈ کیے، وہ ٹرمپ کے دور میں ہوا. جب یہ ڈیموکریٹس ہے تو آپ دیکھیں اس سچویشن کو، ساری صورتحال کو، کسی ملک نے اسی طرح سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جس طرح کے ریپبلکن کے دور میں ہوئے تھے. سو اسرائیل بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اس کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ. پیوٹن بھی بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے. سو ایک تو ووٹر کو یہ بھی اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کا جو انفلوئنس ہے وہ زیادہ ہے اسرائیل کی طرف، تو کہیں نہ کہیں یہ وار اس طرح اس کو روکنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی اس سے.
کیونکہ اگر ٹرمپ اپنا ایک انفلوئنس دیتا ہے ساتھ ہی اس میں پیلسٹائن فلسطین کو بھی اس نے اپنے ووٹر کمپین کے اندر شامل کیا ہوا ہے تاکہ یہ جو مسلم ووٹر ہے وہ بھی متنفر نہ ہو سکے اس سے. سو ایک تو یہ بالکل کلیئر ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ کا جو انفلوئنس ہے وہ چاہے وہ اسرائیل کی طرف ہو یا رشیا کی طرف ہو وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیموکریٹ. سو ایک ان کو یہ ایک فائدہ مل رہا ہے. پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ٹرمپ ہے نا وہ خاص طور پہ یہ ریپبلکن ہے ڈیورنگ دی ٹرمپ پیریڈ اس کے اندر بغیر غیر ضروری طور پہ امریکہ کو کسی وار یا کسی کنفلکٹ کے اندر انگیج نہیں رکھا. سو ایک اس کا ٹریک ریکارڈ ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر رفعت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بڑا اہم معاملہ سامنے آ رہا ہے, خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے امریکہ میں اس الیکشن کے بعد میں کہ جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ دھاندلی کے الزامات اور پرتشدد کارروائیاں ہو سکتی ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کیونکہ ماضی میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے وہاں پر اس کا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب نہیں ہے, بڑے پرامن طریقے سے وہاں پر تسلیم کر لیا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ ایک کافی حد تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر الیکشن نیک ٹو نیک جاتا ہے اور ان میں سے خاص طور پہ ایک دو جو اسٹیٹس ہیں ان کے ووٹوں کے حوالے سے کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے, جیسا کہ جارجیا کی ایگزامپل آپ پچھلے الیکشن کے اندر دیکھ لیں جس کے اندر وہ ان کے ووٹوں کی وجہ سے جو ٹرمپ ہے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا. تو اگر اس قسم کی صورتحال دوبارہ پیدا ہوتی ہے تو وہ جو ارلیئر جو ہم بات کر رہے تھے میں خاص طور پہ اپنے بات سے کہوں گا کہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ ووٹر کے اندر جو ایک ہجانی کیفیت جو ہے اس کو پچ پہ لے گئے ہیں اور جو ان کا ریٹورک ہے وائلنٹ ریٹورک جو ہے خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کا وہ بھی ان کے حوالے سے ان کی پورٹو ریکنز کے بارے میں اسٹیٹمنٹ آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا دے آر فلوٹنگ گاربیج کین کے حوالے سے. تو پینسلوینیا کے اندر ان کو اس اسٹیٹمنٹ کا کافی نقصان بھی ہوا. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر صورتحال اتنی مخدوش ہو جاتی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ان کو نیشنل گارڈ کو انہوں نے آلریڈی ایڈوانس پہ رکھا ہوا ہے اور اگر آپ فوری طور پہ لوگوں کی توجہ دلوائیں اس طرف تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب اس بات کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئے تو اس الیکشن کے نتائج کو وہ تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوگی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک امریکن ڈیموکریسی کے لیے ہو سکتی ہے. اور ڈیموکریٹس کا جواب بڑا سیدھا ہے. دے لک ایٹ ٹرمپس ریٹرن ٹو پاور ایز دی فنڈامنٹل ریٹرن اینڈ ریٹریٹ آف ڈیموکریسی انسائیڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹ. تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہیں. تو میرے خیال کے اندر جو بھی ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت کی ہے اور حکومت وقت جو ہے جب تک الیکشن کے رزلٹ 13 یا 14 نومبر تک حتمی طور پہ نتائج اناؤنس نہیں ہوتے تو ہمیں یہ کہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ وائلنس کی طرف جائے گی یا اس قسم کا کوئی ان کا ڈیموکریسی کا بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے جس کا کہ کافی حد تک خدشہ موجود ہے. نوین صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں اس طرح کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ جلاؤ گلاؤ توڑ پھوڑ پرتشدد کارروائیاں انتخابی نتائج کے بعد سامنے آ سکتی ہیں؟ نہیں میں نے ایسا کچھ سننے میں نہیں آیا. مے بی اٹس اے پروپیگنڈا آن سوشل میڈیا اینڈ مین اسٹریم میڈیا. آف کورس انہوں نے پہلے ہی بول دیا ہے ٹرمپ نے کہ میں ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس طرح اسکلیٹ کرے گا کہ یہاں پہ جیسے آپ نے بولا ہے کہ توڑ پھوڑ کریں گے یا پھر کچھ طرح کا جیسے ہوتا ہے. اگر ہم ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ٹریک ریکارڈ کا حصہ ہی ہے جو کیپٹل ہل پر ہوا, جو پارلیمنٹ میں ہوا. اگر اس طرح کی سچویشن دوبارہ ہو جاتی ہے وہ بات الگ ہے. جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل الگ ہے, لیکن انہوں نے یہ بولا کہ نہیں کریں گے. ریکاؤنٹنگ کا میں بھی ہو سکتا ہے سلسلہ کہ وہ ووٹس ریکاؤنٹ کریں یہ کریں, لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے وہ کیپٹل جو بلڈنگ پہ ہوا تھا 2 years ago. ٹھیک ہے. ڈاکٹر باقر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے؟ دوسرا میں چاہوں گا شارٹلی کمنٹ لوں تمام مہمانوں سے کہ پاکستان پر اس الیکشن کے نتائج کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر ہم پاکستان کی آنکھ سے دیکھیں.
जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, देखें इंतखाबी अमल को जब आप एक मशकूक बना दें तो फिर शायद इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, ख़ास तौर पे जब आपकी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है। 2020 के अंदर भी यही हुआ था कि जो रिज़ल्ट थे वो किसी वजह से डिले हो गए थे, जिसकी वजह से पूरा जो इंतखाबी अमल था उसको एक मशकूक बना दिया था और प्रोवोक किया गया था एक तरह से रिपब्लिकन को, वो कैपिटल हिल के ऊपर इस तरह के हुए। अगर ये 2024 के अंदर भी उसी तरह की प्रैक्टिस होती है कि कहीं पर कोई इंतखाबी जो इतना प्रोसेस है उसको डिले कर देते हैं, तो लाजमी बात है जो भी होगा, ख़ास तौर पे जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा वो रिपब्लिकन की तरफ से आएगा। क्योंकि आप ये समझिए कि ये वो वोटर है जिन्होंने एक सोशल मीडिया ने उनको इस तरह खौफनाक हद तक जो है ना इतना इमोशनल जज्बाती कर दिया है कि अब वो कहीं कोई उनको शक आ जाए तो फिर वो उसका एक रिएक्ट करेंगे, लाजमी बात है। बट ये अमेरिकन सोसाइटी एक सिविलाइज सोसाइटी है, आप इतने ज़्यादा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वो कर दे। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी होती है वो कंटिन्यू रहती है, उनका तसलसल रहता है, तो उसको इतना ज़्यादा नहीं, डेमोक्रेट आ जाए रिपब्लिक आ जाए, पाकिस्तान के साथ कोई खास पाकिस्तान की पॉलिसी सेम रहेगी, उनकी अपनी पॉलिसी। नवीन शेख साहबा, शॉर्टली कॉमेंट आपका भी चाहूँगा। पाकिस्तान की लेंस से अगर हम देखें तो किस पार्टी का आना पाकिस्तान के लिए मुफाद में होगा? आप तो यकीनी तौर पर डेमोक्रेट्स के बारे में ही कहेंगी। जी ज़रूर, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कहूँगी मैं। उनका ही इससे इम्पैक्ट हो सकता है पॉलिसी चेंजेस में जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, तो उसकी पॉलिसी चेंज में भी इंशाल्लाह इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जब वो चेंज हो जाएगी तो उसको फिर आगे चल के डिफरेंट वे से हम उसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा एक पॉइंट आपका ले लूँ। एक ख़ास पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं रिपब्लिकन से पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसा कुछ हो सकता है अगर रिपब्लिकन्स भी आ जाते हैं? बतौर अमेरिकन पॉलिटिशियन आप क्या समझती हैं? अगर रिपब्लिकन आ जाते हैं तो पाकिस्तान में ख़ास पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं रिपब्लिकन से, डोनाल्ड ट्रंप से। आपको लगता है एज ए पॉलिटिशियन, अमेरिकन पॉलिटिशियन, कि वाकई में ऐसा कुछ होगा या पॉलिसी उनकी सेम रहेगी जैसे डॉक्टर बाकिर साहब ने कहा? जी ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसीज जैसे मैंने बोला है चेंजेस होती हैं, चेंज हो सकती हैं। मैं आपसे खुल के बात कर लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें हैं, अगर वो आ जाते हैं तो वाकई ऐसा कुछ होगा या पॉलिसी सेम ही रहती है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, चेंज आने का है। मैंने बोला दोनों पार्टी से भी होगा, डोनाल्ड ट्रंप से तो बहुत ज्यादा होगा, बस मैं इतना बोलूंगी आपसे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आपका भी शॉर्टली कमेंट चाहूँगा। आप को क्या लगता है पाकिस्तान के लिए वही पॉलिसी रहेगी या जो मैंने सवाल नवीन शेख साहब से किया, एक मखसूस जमात को बड़ी उम्मीदें हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर नवंबर के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, इलेक्शन पीसफुल रहते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं, उसके नतीजे में जो हुकूमत वजूद में आएगी, और ख़ास तौर पे इफ टर्म रिटर्न्स टू पावर, उसका मतलब यह है कि जनवरी 6 या 7 तक वो हुकूमत वजूद में आएगी, और वो व्हाइट हाउस जब अगर रिपब्लिकन्स के पास वापस जाता है तो उसके बाद उनका एजेंडा जो फौरी तौर पर उनके एजेंडा के अंदर होगा। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। खता कलामी की माज़रत चाहूँगा। डॉक्टर रिफत नवीन शेख साहबा, डॉक्टर बाकिर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, अमेरिका में इंतखाबात जल्द ही होने जा रहे हैं और भरपूर तरीके से दोनों ही बड़ी जमातों की जानिब से कैंपेन चलाई गई है, दावे वादे भी किए गए हैं, लेकिन एक बात तो तय है जो नज़र आ रही है, वो ये कि जोड़ बड़ा ज़ोर का पड़ने वाला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।